अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह नबा की आयत नंबर 37 से 40 यानी आखिरी 4 आयत जो हैं उनकी तिलावत भी करेंगे, तर्जुमा भी सुनेंगे और ये 4 आयत जो हैं इनसे ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। तो आयत नंबर 37 है रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। इसका पहले पूरा मतलब देखते हैं और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखा जाएगा। तो मतलब है इसका, उस निहायत मेहरबान खुदा की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उनके दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। इस आयत के 4 हिस्से जो हैं उनको अगर देखा जाए तो पहला हिस्सा बनता है रब्बिस समावाति वल अर्द, यानी उस खुदा, उस रब की तरफ से जो ज़मीनों और आसमान का मालिक है। रब का मुराद है वो खुदा, वो मालिक जो एक चीज़ को बनाता भी है और फिर उसको पालता भी है। तो ये एक आम मालिक या आम आका नहीं है। दूसरा हिस्सा जो है वो कहता है वमा बैनहुमा, और उनके दरमियान की हर चीज़। सो आसमानों और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है वो सब भी उसी की मलकियत में है, वो उसी का बनाने वाला और पालने वाला है। अगला हिस्सा सिर्फ एक लफ्ज़ अर्रहमान, निहायत मेहरबान। सो ये मालिक है ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का, और आम मालिक नहीं, वो मालिक जिसने बनाया भी है और जो इनको पालता भी है, और इंतहाई मेहरबान, निहायत मेहरबान है, रहमत वाला है। ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, ये है चौथा हिस्सा इस आयत का, जिसके सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं। अब खिताबा का मतलब है आवाज़ बुलंद करके बोलना, खिताब करना, बहस करना, मुबाहिसा करना। ऐसा क्यों कहा गया? इस दुनिया में जो कानून का निज़ाम है ना, उसमें हम बहस करते हैं, तावीलें देते हैं, बहाने करते हैं, सच झूठ मिला के पेश किया जाता है, वकील लाए जाते हैं और वो कानून की धज्जियाँ बिखेर देते हैं। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का सबूत बिल्कुल सामने पेश किया जाएगा और किसी को बहस करने की गुंजाइश नहीं होगी। और फिर इस क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा। इस आयत का क्या मतलब है जी? जिस रोज़ रूह यानी जिब्रील अमीन और मलाइका सफ़ बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सवाए उसके जिसे रहमान इजाज़त दे, और जो भी बात करे ठीक बात कहेगा। इस आयत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जी यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस रोज़ जिब्रील अमीन, रूह से मुराद जिब्रील अमीन है, अक्सर मुफस्सिरीन इसमें मुत्तफ़िक हैं, और मलाइका फरिश्ते सफ़ बस्ता खड़े होंगे। सफ़ा का मतलब है सफ़ों में खड़े होना। यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ को देखिएगा, कुरान मजीद में जब भी फरिश्तों और जिब्रील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है तो 2 तरह से ज़िक्र आया है। एक ज़िक्र आया है अल मलाइकतु वर रूह, फरिश्ते और जिब्रील अमीन। जैसे सूरह अल क़दर में है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, उतरते हैं आसमानों से फरिश्ते और जिब्रील अमीन। तो जब भी फरिश्ते उतर रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, तो पहले फरिश्तों का ज़िक्र आता है, फिर जिब्रील अमीन का। क्यों? क्योंकि वो एक फ़ौज की तरह उतरते हैं। फ़ौज में हमेशा सिपाही आगे होते हैं और जो जर्नैल है वो पीछे होता है, क्योंकि वो उनके ऊपर निगरानी करता है, उनको अहकामात जारी करता है। तो कुरान में जब भी फरिश्तों की हरकत होगी, पहले फरिश्तों का ज़िक्र और फिर जिब्रील अमीन का। लेकिन जहाँ फरिश्ते और जिब्रील अमीन खड़े होंगे, वहाँ पहले ज़िक्र आएगा जिब्रील अमीन का। जैसे यहाँ पे है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, रूह से मुराद जिब्रील अमीन है, तो जिब्राइल पहले आए और फरिश्ते बाद में। क्योंकि जब आप गार्ड ऑफ ऑनर के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह के हुज़ूर, बादशाह के हुज़ूर, वज़ीर आज़म के हुज़ूर, तो आगे जर्नैल होता है और फ़ौज पीछे होती है। तो देखें क्या परफेक्शन है, क्या खूबसूरती है अल्लाह के कलाम की, कि इसमें कहीं आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कभी भी तरतीब गलत नहीं होगी कहीं पे भी। अगले हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान। ये दूसरा हिस्सा आ गया, और इससे क्या मुराद है जी?
کہ کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، یعنی بغیر اجازت کے کوئی بولے گا نہیں، بحث نہیں کرے گا، ایک شخص کے بولنے میں دوسرا مخاطب نہیں ہوگا، ہر ایک کو باری دی جائے گی۔ اور کیا کہیں گے لوگ؟ وقال ثواب، اور جو کہے گا سچ کہے گا، وہاں پر جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ اس دنیا میں بڑے بہانے ہوتے ہیں، جی میں نے رشوت کیوں لی، میں نے کرپشن کیوں کی، میں نے چوری کیوں کی، سب کر رہے تھے، میری مجبوری تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں غلطی سے کر بیٹھا۔ وہاں انسان سچ بولے گا کہ نہیں، میرا ارادہ ہی غلط کام کا تھا اور میں نے سوچ سمجھ کے غلط کام کیا۔ تو یہاں پر تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی بتائی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کی گنجائش نہیں ہے، سارے ثبوت سامنے ہیں، آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ دوسرا یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ اور تیسرا، جو بھی بات کرو گے سچ کرو گے، جو بہانے بازیاں یہاں ہم نے زندگی میں رکھی ہیں اپنے لیے، وہ وہاں پر کام نہیں آئیں گی۔ پھر اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم بات فرماتے ہیں، اگلی آیت جو ہے نا، اس میں اسلام کی روح ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا ترجمہ ہے وہ دن برحق ہے، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنی رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہاں ہے اسلام کی اصل روح، جو اس کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیغام ہے۔ ذالک الیوم الحق، ذالک کا مطلب ہے وہ، الیوم دن، الحق برحق ہے، وہ حق کا دن ہے، اس دن سب سچ ہوگا، سچ سامنے آئے گا اور سچ بولا جائے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ نے سب ثبوت فراہم کر دیے۔ کوئی اور مذہب ہوتا تو کہتا ایمان لاؤ، اللہ کی طرف بڑھو، اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں انکار کرنے کی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ یہ ہے ہمارے دین کی روح، کہ سب کچھ آپ کو بتا دیا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے فیصلے کے نتائج کے ذمہ دار بھی خود ہیں، فیصلے کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اللہ نے دو فیصلے دے دیا، حق کا بھی اور دوسرا بھی، جو جی میں آئے لے لو، اب اس کی نتیجہ بھی آپ خود برداشت کریں گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ بڑی پیاری بات اور بڑی سخت بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز انسان وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اس آیت کے بھی تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اِنَّا بے شک، انذرناکم ہم نے تم لوگوں کو ڈرا دیا ہے، عذابًا قریبا، ایک عذاب سے جو بہت قریب آ چکا ہے، بہت قریب آ لگا ہے، امیوننٹ پنشمنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب بتا دیا، اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا جی اس دن؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس روز آدمی، انسان، وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو جو آپ نے عمل کیا ہے نا، اس کا سارے کا سارا حساب اللہ کے پاس وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ ہے سب جو تم نے کیا تھا دنیا میں، اور یہ حساب اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو کافر ہیں وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ اے کاش میں خاک ہوتا۔ اب ایسا کیوں کہے گا؟ بعض علماء نے کہا کہ خاک سے مراد بیکار چیز ہے، عرب لوگوں میں خاص طور پہ خاک کو بیکار سمجھا جاتا تھا، صحرا میں خاک ہی خاک اڑتی رہتی تھی، تو اس لیے بیکار چیز کو خاک کہتے تھے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور میں کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بیان کی ہے ایک صحابی نے، اور اس حدیث کو سن کے آپ کو ساری کہانی سمجھ آئے گی کہ کافر کیوں کہیں گے کہ کاش میں خاک ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوری دنیا کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی دریا، نہریں، سمندر نہیں، اس پہ تمام انسان، جن اور حیوانات، تخلیق
کہ کائنات سے لے کے آخری دن تک جو بھی جاندار چیزیں ان سب کو جمع کر دیا جائے گا دنیا پہ جو بھی ہوگا. تو ہر قسم کے جانور، آپ کے بھالو، ریچھ، شیر، چیتے، گھوڑے، گدھے، بکریاں، ڈائناسور، جو گزر گئے، جو گزر آنے والے ہیں، جو گزر رہے ہیں، سب کو جمع کر دیا جائے گا. اب یہ ساری مخلوقات جمع ہے، انسان بھی کھڑا ہے، انسان دیکھ رہا ہے. پہلے ان کا حساب ہوگا. اگر کسی ایک جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہے تو اس جانور کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا بدلہ لے. اور اس حساب میں سب کو انصاف دیا جائے گا، ایک ایک جاندار کو. یہ فرق ہے اسلام کا اور دوسرے مذاہب کا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر ایک سینگوں والی بکری نے ایک بغیر سینگوں کی بکری کو مارا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم اپنا حساب لے لو. یعنی بکریوں کی بہنیں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سپیشیز ہے، آپس میں رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے. ان میں بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ فرق ہے اسلام کا اور دوسرے مذاہب کا. ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ تو جناب یہ ہے جواب کہ قیامت کے دن جانوروں تک کے درمیان اگر کسی نے ظلم کیا ہے نا، زیادتی کی ہے، تو اس کا بھی حساب لے گا اللہ پہلے، مجھ سے اور آپ سے پہلے. لیکن ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق میرے اور آپ کے اور ان کے حساب میں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلے ہو جائیں گے نا تو ان تمام جانوروں کو خاک بنا دیا جائے گا. وہ جس خاک سے اٹھے تھے اسی خاک میں واپس چلے جائیں گے. They will collapse. وہ بالکل واپس مٹی بن جائیں گے. معاملہ ختم. فوری سزا ملی، بدلہ لیا، کہانی ختم. لیکن میری اور آپ کی کہانی تو وہاں سے شروع ہوگی. ہمیں فوری سزا نہیں ہے، ہمیں قید با مشقت کی سزا ہے. اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، اللہ بچائے، تو ہماری سزا جو ہوگی انسانوں کی وہ ہے جہنم، ہمیشہ کی سزا. اور ہماری جزا بھی ہے جنت، ہمیشہ کی جزا. تو یہ ہے وہ وجہ کہ کافروں نے وہ حساب دیکھ لیا نا جانوروں کا، اور جب ان کی باری آئی اور ان کو سزا دی گئی تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی خاک ہوتا، کاش کہ میری سزا بھی ابھی ہوتی، ابھی سب کوڑے لگ جائیں، جو سزا دینی ہے دے کے مجھے اللہ خاک کر دے، اتنی لمبی قید میں کیسے کاٹوں گا. اس کے ساتھ ہی سورہ النبا کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم پورے قرآن مجید کو مل کے پڑھیں، اور یہ کاوش انشاءاللہ جاری ہے اللہ کے حکم سے. جو تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر بھی ہے اس میں، روح المعانی بھی ہے اس میں، اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد اسد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ. اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے، لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے. اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی. جامعہ الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں. لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور کی 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضیٰ الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے، اور میرے خیال میں سب سے لیٹسٹ جو پراپر ڈکشنریز اس پہ یہی آتی ہے. بہت بہت شکریہ سننے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. خاص طور پہ شکریہ اس ہستی کا جس کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہوئی، جس کے کہنے پہ یہ تفسیر میں نے شروع کی، اور میری دعا ہے کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اجر دے انشاءاللہ، ہم سب کو بھی اس کا اجر دے. اور عثمان ایوب میرا بہت اچھا دوست، اس کا خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے تفاسیر کے معاملے میں میری رہنمائی کی کہ کون کون سی تفاسیر کو پڑھا جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.